खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमें फीडबैक मिलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से खुदा के कलाम को सीख कर बहुत सारी ज़िंदगियों के साथ शेयर करते हैं। यही दरअसल बरकत टीवी का मकसद है, ताकि लोग खुदा का कलाम सीखें और बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुंचा सकें और हम बहुत सारी रूहों को मसीह की बादशाहत में शामिल कर सकें। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 90 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर जूलियस साहब ने। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ आप सब जानते हैं OTS से है। OTS के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे प्रीच करते हैं, कन्वेंशन स्पीकर हैं बड़े ज़बरदस्त। इसी तौर से सेमिनार्स में और मुख्तलिफ जगहों पे टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। खुदावंद उन्हें बकसरत इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो बड़े बाबरकत हैं। इसी तौर से हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं, पहली दफ़ा इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं डॉक्टर कैनेथ परवेज साहिब को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हमारे लिए बड़े ऑनर और शरफ़ की बात है कि पहले पाकिस्तानी जो न्यू टेस्टामेंट में PhD जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बरकत टीवी को ये प्रिविलेज दिया है कि ये सबसे पहला उनका चैनल है जिस पर वो आज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। हम इसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कैनेथ साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए मिलकर दुआ करें। खुदाम जिंदा आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, वफादारी के लिए, खुदाम इस सारे इस्तेकाक के लिए कि आपने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना, अपनी खुदामंद बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारे क्रेडेंशियल्स, हमारी अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ज़ल है जिसने हमें इस लायक समझा कि हम इस काम को वफ़ादारी से सर अंजाम दे पाएँ। खुदामद अभी इस प्रोग्राम को आपके हजूर लेकर आते हैं। खुदामद इस प्रोग्राम के बाइस जो बुनियादी मकसद है खुदामद, वो पाकिस्तानी कलीसिया की, ऐसे ईमानदारों की जो मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, उनकी रूहानी बढ़तरी खुदामद हो सके। वो बेहतर तौर पर कलाम की सच्चाइयों को समझ कर खुदावंद एक सीरियस कलाम मुक़द्दस के स्टूडेंट और खुदावंद यीशु मसीह के वफ़ादार पैरोकार बन सकें। इसमें से खुदावंद जब हम बातों को डिस्कस करें तो खुदावंद ये बातें हमारी अपनी शख्सी नमूद नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। खुदावंद इस कलाम की सच्चाइयों से हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खुदावंद ऐसी बातें ना करें जो लोगों के कानों को भली सुनाई दें, बल्कि कलाम के टेक्स्ट के साथ उसकी सच्चाइयों को समझकर वफ़ादारी से, सच्चाई से आगे लोगों को सपुर्द कर पाएँ। पास्टर मुनव्वर के साथ होइएगा, पास्टर डॉक्टर कैसर जूलियस के साथ, मेरे साथ, कि हम खुदावंद इस गुफ्तगू से ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी इस कलाम को, इस टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। उससे सारा जलाल, इज़्ज़त, बुजुर्गी आपके नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांग लेते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ
کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام نہیں سنتے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح اور وہ یہودی ربی، فقیہ، فریسی، شرع کے عالم خداوند کے ساتھ اس وقت محو گفتگو ہیں، اور خاص جو ان کی پہچان ہے کہ ہم یہودی ہیں اور ابراہیم کی نسل سے ہیں. پیدائشی طور پر وہ اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. دوسری بات کہ وہ اپنے روحانی تعلق کو شو کرتے ہیں کہ ہمارا روحانی طور پر بھی تعلق جو ہے وہ بزرگ ابراہیم کے ساتھ ہے. ایک اور جو تعلق شو کرتے ہیں کہ جی ہم خدا کو بطور باپ مانتے ہیں. اس اعتبار سے یہ تین ایسی باتیں ہیں جن پہ وہ بہت فخر بھی کرتے ہیں، اور اس پیسج میں ہم اور بھی بہت ساری چیزیں اسی تعلق سے سیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح انہیں اس بات کو باور کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہے تو تمہارے کام بھی ایسے نظر آنے چاہیے. اگر تمہارے کام ایسے نہیں ہیں تو پھر تمہارے جو دعوے ہیں یہ درست نہیں ہیں. بس اسی کے چوگرد یہ بحث چل رہی ہے، اور اس تعلق سے ہم آج گفتگو کا آغاز ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 37ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. مطلب جو پیچھے بحث چل رہی ہے اسی کا یہ حصہ ہے، اسی کانٹیکسٹ کا. تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس سے خداوند یسوع مسیح کی کیا مراد کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں جو وہ مختصر سی بات کر کے انہیں سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس آپ کے جو کلام روشنی پروگرام ہے اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت ہی لوگوں کے لیے بابرکت رہتا ہے. بہت سارے لوگوں سے فیڈ بیک اس کے بارے میں ملتی ہے. اور جو ابھی آپ نے آج کا جو ٹاپک ہے اور خاص کر جو پیسج حوالہ چنا ہے وہ بھی کافی کہہ سکتے ہیں کہ پہلوؤں سے مشکل بھی ہے، لیکن اس کے ٹیکسٹ کے اندر ہی بہت کچھ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں. لیکن ایک بات خاص کر جب ہم یوحنا کی انجیل کا 8واں باب پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک تو لکھی ہوئی شریعت تو ان کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ربیوں کی تشریحات تھی شریعت کی، جس کو ہم ربینک لٹریچر کہتے ہیں، اس میں بہت کچھ ایسی روایات ہیں جو اس کے پس منظر میں ہیں. تو اس لیے ہمیں جب ہم اس یوحنا کے 8ویں باب کو سمجھتے ہیں تو یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا ربیوں کی روایات ہیں جن کے تعلق سے اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اور پھر خداوند نے کس طور سے جو ہے وہ ان کی سرزنش بھی کی ہے اور مدد بھی کی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. جو آپ کا کوشچن ہے اس کے تھوڑے سے میں پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ 33ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. اب اگر اس کو وہاں پر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ سینس تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بابلی سیری سے دیکھیں کہ بابل میں وہ ان کے بھی غلام رہے، اس کے بعد جو ہے وہ فارس آیا، پرشین وہ ان کے بھی غلام رہے، اور پھر مصر تو یو رائٹ وہ بہت پہلے ہے ادھر بھی رہے، لیکن ابھی میں ریسنٹ ان کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد گریکس آئے اسکندر اعظم کے زمانے کے بعد. اس کے بعد اب جب یہ وقت ہے یہ تو رومنس ہیں، تو رومیوں کا دور ہے، وہاں پر یہ ساری جو ہے وہ گفتگو. تو یہ تو ایک عجیب لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے. لیکن جب ہم اس کو ربینک لٹریچر میں یعنی ربیوں کے روایات اور ان میں دیکھتے ہیں تو ان کی ایک بڑی مشنا اور تلمود کو خاص کر آپ پڑھیں تو وہاں پر اس طرح کی تشریحات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ جو دیگر اقوام ہیں ان پر جو حکمرانی ہے وہ فرشتگان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر طرح سے ان اقوام کی جو ہے نا، اگر بابلی جو ہیں ان کے اوپر بھی فرشتگان ہیں اور دیگر ہیں ان کے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ صرف خدا ہی حکمرانی کرتا ہے، تو خدا ہی جو ہے وہ ہمارا حکمران ہے.
تو آئی تھنک کہ یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے، جس کے باعث وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، کیونکہ ہم تو ڈائریکٹلی خدا کی حکمرانی میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور اس لیے اس صورت کو ہمیں، اس صورتحال کو اور اس کانٹیکسٹ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے جو ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ذی شعور میں بات چل رہی ہے، وہ کچھ نہ صرف لکھی ہوئی شریعت ہے بلکہ ربیوں کی تشریحات بھی ان کے ذہن میں چل رہی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع اس سے پوری طرح باخبر ہیں، جانتے ہیں، اور وہ اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم تو کسی کے غلام نہیں، لیکن خداوند نے ان کو ایک بڑی ہی روحانی سچائی کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ دلائی کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی اور ہے جس کا اظہار ان کے کاموں سے بڑا واضح ہوتا ہے، اس ٹیکسٹ کے اندر یوحنا کے 8ویں باب میں بھی، اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پڑھیں اور آگے چلیں، کیونکہ یہ ساری گفتگو تو ہیکل میں ہو رہی ہے، اور اس تعلق سے اس کا یہ بھی کانٹیکسٹ ہمیں ذہن میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں کلام جو ہے وہ ان کے دل میں جگہ نہیں پاتا، کیونکہ اس دل میں کچھ اور بھی ہے نا۔ تو اگر گناہ ہے، اور گناہ کا کون ہے موجد جو ہے، وہ ایول ابلیس ہے، تو اگر وہ ہمارے دل کے اندر ہے تو کس طرح سے وہاں پر جو خدا کا کلام ہے وہ جگہ پاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خوبصورت جو مثال مل سکتی ہے، یہ میں دے سکتا ہوں یہاں پر، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی اپنی تمثیل، جو ہمیں بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے وہ متی 13واں باب اور مرکز 4 باب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع نے کہا کہ کیا کرتا ہے ابلیس، جو کلام جو ہے وہ راہ کے کنارے گرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے چگ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، چرا لیتا ہے۔ تو بیسیکلی ابلیس یہاں پر خدا کے کلام کو ایک طرح سے کاؤنٹر اٹیک بھی کرتا ہے کہ وہ جب زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے، جڑ پکڑنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے اور اپنی حکمرانی وہاں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر دل میں خدا کا کلام ہے تو خدا کی حکمرانی ہے، خدا کی تابع فرمانی ہے۔ تو جب اگر اس دل کے اندر ابلیس ہے، گناہ ہے، تو خدا کا کلام کس طرح سے وہاں پر جڑ پکڑ سکتا ہے، ڈاؤن ہے۔ تو آئی تھنک کہ اسی کانٹیکس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی اور ہے، اور وہ اس کلام کو، اس کا کاؤنٹر ہے، وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ اس زندگی کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ کہ وہ قبول کرے، اس کو جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ مختصر سا کانٹیکسٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ دیگر جو ترجمے ہیں بائبل مقدس کے، خاص کر اس ٹیکسٹ کے، تو ایک سریانی ترجمہ ہے، اس نے اسی جو آیت ہے اس کو اس طرح کہ تم اس لائق نہیں کہ میرے کلام کو دل میں رکھو۔ تو تم اس لائق ہی نہیں، کیوں نہیں ہے وہ لائق؟ کیونکہ ابلیس ان کو لائق بننے نہیں دیتا۔ تو اس کو جو ہے وہ ان کو ذہن میں رکھنے کی، وہ خداوند نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کون تمہیں میرے کلام کو جو ہے وہ روکتا ہے، اینڈ دیٹ از ویری کلیئر، اور وہ جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ترجمہ ہے، توپائی ترجمہ ہے، یہ میرے ایک کولیگ نے اس طرف میری متوجہ مجھے کروایا کہ آپ سر یہ بھی ترجمہ ذرا دیکھیں۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ میرا کلام مزید تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہر زبان کا ایک اپنا جو ہے وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ہے، اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر گہرائی ہے۔ لیکن اس طرح سے ہم اگر ان دیگر تراجم کو بھی دیکھیں تو اس ٹیکسٹ کو ہمیں مدد ملتی ہے، کیونکہ سب نے ہی یونانی کو اپنا بیس بنایا ہے اور وہیں سے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو خداوند نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم کس کی اولاد ہو۔ بات یہ ہے کیونکہ شیطان اور گناہ جو ہے اس کلام کی تفہیم بھی، سمجھنے کی صلاحیت بھی ان سے چھین لیتا ہے۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس اس طرح سے کرتا ہے۔ میرا اپنا جو شخصی خدمت کا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی ہم خداوند کی انجیل سنانے کے لیے، میں بھی ڈاکٹر کینتھ، آپ بھی بہت خداوند کی خدمت میں مصروف ہیں، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے رکاوٹیں آتی ہیں۔
میں تو ہر دفعہ ہی اس کو اگر پریچنگ کے لیے جانا ہے تو عجیب طریقے سے ایک رکاوٹ آتی ہے اور بندہ سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی اسپرچل وارفیئر چل رہی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ اس میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابلیس ہمیں اس کلام کو پیش کرنے, اس کو سمجھنے سے بھی روکتا ہے, اور بہت دفعہ ایون کہ اسٹڈی کرتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں میں نے اپنی شخصی زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کے کلام کا جو ہے وہ اس کو روکنا چاہتا ہے, اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیتا. تو آئی تھنک کہ یہ بھی اس وقت ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور آج ہمارے لیے بھی کہ ہم دیکھیں کہ ابلیس کس طرح سے اس کلام کا مخالف ہے. تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. لیکن جو ابلیس اگرچہ یہ ساری ایفرٹ کرتا ہے, لیکن سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ خداوند نے ایسی ہمیں تقویت دی, زور دیا ہے کہ ابلیس کی ان تمام ہم ایفرٹس پر غالب آتے ہیں اور خدا کے کلام کو مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے پریچ کیا جا رہا ہے, لوگ بھی برکت پاتے ہیں. ہاں اگرچہ ابلیس اسے چرانا چاہتا ہے اور لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے, لیکن خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, وفادار ہے, اور لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے آج بھی برکت پا رہے ہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو کلام مقدس کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے, وہ ضرور اپنی زندگیوں پر غور کریں, کیونکہ وہ سٹل اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ لوگ اس وقت موجود تھے, جو یہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے, دل میں لینا نہیں چاہتے تھے اور اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو ضرورت ہے کہ وہ ضرور خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں اور روح القدس کو موقع دیں تاکہ روح القدس ان کی ہیلپ اور مدد کرے. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر کینتھ پرویز صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں جو 38ویں آیت ہے, یہاں پر لکھا ہے, میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں, اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. یہاں خداوند یسوع مسیح جب ان کے تعلق سے یعنی یہودیوں کے تعلق سے بات کریں, وہ تو ڈائریکٹلی ابلیس کی طرف ایک اشارہ ہے, آگے چل کے اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں. تو جب اپنی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح اور کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں. تو اس کو تو وہ پہلے نہیں مانتے, لیکن آپ ہمارے لیے وضاحت فرما دیں کہ یہ آیت کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کر رہی ہے. میں بھی فرسٹ آف آل شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ میں پاکستانی کانٹیکس میں کسی ٹی وی چینل کے یہاں آیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا, لیکن کچھ مصروفیات یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس کے باعث میں تھوڑا سا ریزرو ہوں, بٹ گلیڈ, تھینکفل, اور اٹس پریولیج ٹو بی ہیئر. بہت شکریہ آپ کا, اور کانگریچولیشنس ٹو یو. آپ بتا رہے تھے کہ 90 ایپیسوڈس, اٹس اے بگ ایفرٹ, اور پاکستانی کانٹیکس میں ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں آپ بھی کہ وی نیڈ لاٹ آف ٹیچنگ, ایکوریٹ ٹیچنگ فرام دا ورڈ آف گاڈ. تو دیٹس گڈ کہ خداوند آپ کو حکمت دے رہا ہے, فضل بخش رہا ہے, اور یہ ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کام کو بخوبی طور پر کر پائیں. ٹو گیٹ بیک ٹو یور کوشچن, میرا خیال ہے اس کو جو کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی اور الوہیت کے تعلق سے, وہ اس کا حصہ ہے, اور اگرچہ وہ بہت ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ مطلب ان کی الوہیت اس آیت میں پنہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کو ہم پچھلی ورس سے, جس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اس کی ایکسپلینیشن, اس کو ہم اسے توڑ نہیں سکتے. تو جبکہ یہاں پر بار بار آپ نے تمہید باندھتے ہوئے کانٹیکسچولی بتایا کہ کیسے کچھ لوگ پریولیج کا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہم ان کا باپ ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف, جو کہ وہ درست بھی تھے, بایولوجیکلی, جینیٹیکلی وہ ابراہم کی لڑی سے ہی آ رہے تھے. لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے باپ سے, جس کو وہ ابراہم کہہ رہے تھے, اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور 38ویں آیت میں کہتے ہیں میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں. تو پچھلی آیت سے اس کو کنیکٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو, ابراہم کو, وہ اپنا باپ کہہ رہے ہیں, جو وہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں نہیں کر رہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بایولوجیکلی یا پھر لفظوں سے کلیم کرنا کہ ابراہم ہمارا باپ ہے, وہ ایک چیز ہے, لیکن باپ کی طرح بننا, اس کے کانڈکٹ کو, اس کے لائف سٹائل کو فالو کرنا ایک اور چیز ہے. تو خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باپ کا تم دعویٰ کر رہے ہو ابراہم کا, اس کی طرح نہیں ہو, لیکن میں ایک پرفیکٹ سن کی طرح, ایک کامل بیٹے کی طرح جو چیز اپنے باپ سے کرتے یا کہتے سنتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں, اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک کانٹراسٹ نظر آ رہا ہے
کہ وہ جس باپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں وہ کر رہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں. تو اس میں جو الوہیت والا آسپیکٹ ہے اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ پوری گاسپل آف جان میں, یوحنا کی انجیل میں مختلف تھیمز آپ کو نظر آتے ہیں. جو ایک امپورٹنٹ تھیم ہمیں تھرو آؤٹ دا گاسپل, پوری گاسپل میں نظر آتا ہے, وہ ہے تھیم آف آئیڈینٹی, شناخت کا تھیم. اور جبکہ یوحنا رسول بہت سارے تھیمز پر فوکس کرتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح کی موت, ان کے معجزات پر تو اتنا زیادہ نہیں جیسے باقی سناپٹک گاسپلز کرتی ہیں, لیکن ان کی جو الوہیت ہے, جو ڈیوینٹی کا تھیم ہے, اس کو بہت گہرے طور پر واضح کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں جو مین فریسیوں کا, جو فریسی لوگوں کا, صدوقیوں کا پھڈا تھا, ریلیجس لیڈرشپ کا جو پھڈا تھا, وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو لے کر تھا. اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم. وہ سمجھتے تھے کہ اٹ از فائن کہ ہی از اے گڈ ٹیچر. نیکودیمس خود اس کا اعتراف کرتا, اور کئی ایسے یہودی رہنما تھے جنہوں نے کہا کہ تو اچھا استاد ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی اور ڈیوینٹی کی بات آتی تھی, وہاں پر آ کر وہ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیتے تھے, کیونکہ ان کے نظریے میں, ان کی سوچ میں, فہم میں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بھی خداوند کا فضل ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ریولیشن کو, اس کے مکاشفہ کو کسی پر بہتر طور پر عیاں کر لے. وہ مکمل طور پہ صرف ہماری لاجیکل یا انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز سے ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح ڈیفینیٹلی اپنی الوہیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن اس 38ویں آیت کو میرا خیال ہے پورے جان کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہی آیت کو اگر ہم 5ویں باب میں, یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک دیکھیں تو کانسیپٹ وہی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, پس یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے. وہی لینگویج آپ دیکھ رہے ہیں جو اس آیت میں, جیسا بیٹا باپ کو کرتے دیکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہے, بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو, کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا, دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور زندہ کرتا ہے, اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے, تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یوحنا رسول جو ہیں وہ خدا میں اور خدا کے بیٹے میں, خدا باپ میں اور خدا بیٹے میں ایک یونٹی کی, وننس کی, یگانگت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, خاص کر کے آپ جانتے ہیں پاسٹر منور, ہمارے کانٹیکس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ خدا نہ صرف ایک اچھا مؤثر نبی ہے, نہ صرف اچھا استاد ہے, یہ ساری کوالٹیز اس میں ہیں, بلکہ وہ خود خدا ہے, جس کو عبرانیوں کے خط میں, جو عبرانیوں کا مصنف ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ذات کا نقش ہے خدا کا, ہی از دا ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن آف گاڈ. تو یہاں پر خداوند ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس باپ کی بات کر رہے ہیں اور جس ایتھنیسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس لڑی سے, کس نسل نامہ سے آ رہے ہیں, خدا یسوع اس نسب نامے سے تو آ رہا ہے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بھی ہے, وہ خود خدا ہے. سو اس کانٹیکس کو میرا خیال ہے پورے یوحنا کی انجیل میں سمجھنا بہت ضروری ہے, اور عام طور پر بھی ہمارے مسیحیوں کے لیے بھی اس بات کو جاننا بہت اہم اور مفید ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ہمارے کانٹیکس میں صرف ایک شفا دینے والا, صرف معجزات کرنے والا, صرف آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑھ کر وہ خود خدا ہے, اور وہ ایسا خدا ہے جس نے مجسم ہو کر ہمارے گناہوں کے لیے جان دی اور ہمارے اور باپ کے درمیان رستہ استوار کیا, جس کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت, بڑی بابرکت اور زبردست باتیں, اور یقیناً یہ جو خاص ایک کانٹیکسٹ کا ایک استعمال کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, کہ بہت دفعہ ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور صرف اسی کا مطلب نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ کسی ایک آیت کا مطلب جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑا زبردست اشارہ کیا ہے کہ ہمیں نہ صرف امیجیٹ کانٹیکسٹ کو بلکہ براڈر جو کانٹیکسٹ ہے، پوری کتاب کا جو کانٹیکسٹ ہے یا سیاق و سباق ہے، اس کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کتاب کہتی کیا ہے یا کتاب میں اس آیت کے تعلق سے تعلیم کیا ہے۔ بڑی زبردست تعلیم جو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، تھینک یو سو مچ، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو آپ نے خداوند کے خدام سے سنی، سیکھیں اور یقیناً بڑی برکت پائی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر کیسر جولیس سے ایک دفعہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، 38ویں آیت کا آدھا حصہ ابھی ہم نے سیکھا ہے اور اگلے حصے میں لکھا ہے کہ تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ وہ تو کلیم کرتے ہیں ہمارا باپ ابراہم ہے، پھر کلیم کرتے ہیں چونکہ خدا جو ہے وہ ابراہم کا باپ ہے، اس ناطے ہمارا بھی وہ باپ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں کیا مطلب انہیں کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں ہم ابراہم کی نسل سے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارے کام ویسے نہیں ہیں۔ تو ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کس بنا پر یہ ہے کہ تم اپنے باپ، یعنی جو بھی وہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ ہے، ذرا اس کو ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس خاص کر 38ویں آیت کو ہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مشاہدہ کرنا، غور سے اس کو دیکھنا، تو اس میں جو وربس ہیں جن کو ہم فعل کہتے ہیں اردو میں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا، تو دیکھا کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، I saw، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اور وہ کہتا ہوں، لیکن تم نے جو اپنے باپ سے سنا، تو یہاں پر ایک کنٹراسٹ بھی ہے کہ دیکھا اور سنا۔ ابھی ڈاکٹر کینتھ جو ہے وہ پہلے جو سوال تھا آپ کا الوہیت کی، تو یہ بھی ایک طرح کی الوہیت کا ایک بہت اہم ایک کہہ سکتے ہیں پہلو ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ ان کی بھی اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری تھیولوجی دیکھیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، زبردست۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے اس کو دیکھا اور وہ کرتا ہوں، اور پھر اس کا جو کانٹراسٹ ہے انہوں نے کہا تم جس سے سنتے ہو، اس کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن اس سے صرف سنتے ہیں، تو اور اس کی جو ہے وہ وہاں پر سنا ہے وہ کرتے ہو، اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا جو اشارہ تو یقیناً ان کا جو ہے جو ان کے کاموں سے ظاہر ہے کہ تم کس کے فرزند ہو، تمہارے کام ہی ظاہر کرتے ہیں کہ تم کس کے فرزند ہو۔ تو یقیناً ابلیس کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہے، اور خداوند نے بڑا ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی سمجھایا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کام ہیں وہ ہیں کس کے، وہ کس سے بلونگ کرتے ہیں، اور میرے کاموں کے ساتھ تم اس کا جو ہے اگر موازنہ بھی کرو تو وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ تم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے یہاں پر میں اس آیت میں اور یہ جو بات ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ وہ کس کی سنتے ہیں، اور جس کی سنتے ہیں اور اس کا وہ یقین بھی کرتے ہیں۔ اس کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، اور وہ اس میں یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں سے جانچ کیے بغیر کسی بات کا یقین کر لینا، صرف سننا اور یقین کر لینا، اس کو نہ پرکھنا، نہ چیو کرنا، نہ اس پر غور و خوض کرنا کہ یہ بات کیا ٹھیک ہے۔ تو خداوند نے ان کو کہا کہ ابلیس جب تمہارے بات کوئی تمہیں سناتا ہے، تمہارے کانوں میں ڈالتا ہے، تم ایک دم سے اس کا یقین کرتے ہو، اور پھر وہ تمہارے کاموں سے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی تم اس کی پیروی کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اگر آپ یوحنا 8واں باب اور آگے 44ویں آیت کو دیکھیں تو پھر اس نے کہا کیونکہ وہ جو خداوند نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جو ہے وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے جو کام ہیں کس طرح سے وہ مسیح کے خلاف غلط قسم کی جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ باتیں بھی پھیلا رہے تھے، اس کے بارے میں آگے چل کر اگر دیکھیں تو بڑے ڈائریکٹ بھی وہ ہو گئے، اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کوسچنز کرنے لگے۔ پھر خداوند نے یہ بھی کہا کہ کون تم میں مجھ پر جو ہے وہ گناہ ثابت کرتا ہے۔ تو
یہ دعویٰ تو کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کرتا. یہ بھی مسیح کی الوہیت کی طرف ایک اور بہت بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ اس دنیا میں کون انسان یہ کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا شخص کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون تم میں مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. تو یہ تو صرف یہ جب مسیح خداوند نے کہا تو ایک دم سے ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ تو پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دعوے کی بات نہیں، بلکہ خداوند نے اس کو جو ہے کہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ میں جو کچھ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے وہی کچھ کرتا ہوں. میرے کام جو ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ میں باپ ہی میں سے نکلا ہوں. تو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے ان کی یہاں پر جو ہے وہ مدد بھی کی ہے کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل، اور پھر اس طرح سے تم لے جاتے ہو کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، پر تمہارے کام جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے. تمہارے کام جو ہیں کسی اور باپ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں جس کی تم سنتے ہو اور جس کی جو ہے وہ اپنے کاموں سے جس کا اظہار کرتے ہو، اور یقیناً خداوند کا اس ابلیس کی طرف ہی اشارہ ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بڑی اچھی جو نشاندہی کی ہے یہاں پہ جو وربز استعمال ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہودیوں کے تعلق سے کہتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے تعلق سے بات کریں کہ میں نے تو دیکھا ہے. سو واقعی ریئلی یہ یہاں پہ الوہیت کی طرف براہ راست یہ اشارہ ہے کہ میں نے تو باپ کو یعنی خدا کو براہ راست دیکھا ہے، لیکن تم نے ابلیس کو نہیں دیکھا بلکہ اس کو سنتے ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم کئی دفعہ صرف سنی سنائی باتوں پہ ہی یقین کرتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے وہ کام ہوا بھی نہیں، لیکن سنی سنائی. یہ جتنے یہودی یہاں پہ موجود ہیں یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ ہی یقین کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ خداوند یسوع مسیح کا یقین نہیں کرتے. ابھی جب ہم پہلے حصے میں تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی رہنمائی کی کہ یہ جو 8واں باب ہے اس کو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے جو اورل لا ہے ان کا، یا جو زبانی شریعت ہے، جو ربینک ان کی ٹیچنگز ہیں، ان میں سے بھی اس کو بھی مد نظر رکھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو خداوند کے کلام میں یعنی پرانے عہد میں موجود نہیں، لیکن ان کے جو ربی ہیں، جو استاد ہیں، انہوں نے ان کو سکھائی ہیں اور یہ ان پر کاربند ہیں. اب یسوع مسیح انہیں کلام کی طرف لاتے ہیں، لیکن یہ اپنے ربیوں کی ٹیچنگز پہ ایسے ٹکے ہیں کہ یہ مسیح کا بھی یقین نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے انہیں اب تک خداوند یسوع مسیح کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے سنا ہی اتنا کچھ ہے اور انہیں بتایا ہی اتنا کچھ گیا ہے کہ اب بھی ان کے اندر شکوک و شبہات موجود، اور مسیح کے ساتھ لگاتار بحث مباحثہ کرتے جا رہے ہیں، اور سٹل وہ مسیح کا یقین نہیں کرتے ہیں کہ یہ مسیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو بہت ساری نشانیاں بتائی گئی. اسی لیے جب وہ قبول کرنے کے قریب بھی آئے ہیں تو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا دے تاکہ ہم یقین کر لیں. پھر اینڈ تک وہ یہاں تک کہ شاگرد بھی ڈاواں ڈول تھے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے تھے کیا ابھی تیری بادشاہی آ جائے گی. مطلب سٹل وہ وہی ان کے اندر چل رہا ہے جو ربیوں نے انہیں سکھایا ہے کہ مسیح جب آئے گا اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اور ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے. سو اس اعتبار سے انہی وجوہات کی بنا پر وہ مسیح کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، اور شاگردوں پر تو خداوند یسوع مسیح نے بڑا رحم کیا اور ان پر ریویل کی چیزیں روح القدس کے وسیلے سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی جتنی بھی چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا یقین نہیں کرتے، بلکہ اپنے بزرگوں کی روایات، اپنے ربیوں کی روایات کے پیچھے چل رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر کینتھ سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر کینتھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بڑی زبردست یہاں پہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ یہ براہ راست اشارہ ابلیس کی طرف ہے، تو ہمیں بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جن سے خداوند یسوع مسیح نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا، رزلٹ نکال لیا کہ یہ ابلیس کے کام ہیں. پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. ہاں جی، پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو 38ویں آیت میں چیز انڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہے
ادھر صرف لفظ استعمال کیا جو اپنے باپ سے سنا ہے. تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہاں ابلیس کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو وہ امپلیسٹ ہے, لیکن ٹیکسٹ کو پڑھ کے, پورے ٹیکسٹ کو پڑھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غالباً ابلیس کی طرف ہی اشارہ ہے. اس چیز کو خداوند یسوع مسیح ورس 44 میں 44ویں آیت میں اور مزید کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر میرا خیال ہے رک کر سوچنا ضروری ہے کہ ان کو یہ بھڑکا دینے والی سٹیٹمنٹ ہے. They must be very frustrated and the reason is کہ پیچھے وہ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا باپ ابراہم ہے, ان کا باپ خدا ہے, اور اچانک خداوند اس کنیکشن کو توڑ کے ڈائریکٹ ان کا تعلق ابلیس سے بنا دیتے ہیں. تو that must have made them very mad and dangerous and they were willing to kill him. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس اسٹرانگ ورڈز کو جانا جائے. لیکن میرا خیال ہے پریکٹیکل امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ خواہ آپ کی کتنی ہی ڈائیلاگنگ کسی کے ساتھ کیوں نہ چلتی ہو, جو ہمیں یہاں پر یہودیوں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان نظر آ رہی ہے, آپ کا جو سچائی کا سٹینس ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے. اگرچہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میرے لیے یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے, یہ بھی پتا تھا کہ میں بھی جو میری فالوئنگ ہے اس پہ اثر انداز ہوگی چیز, لیکن ان کی جو لائف سٹائل تھی, ان کا جو ایک ذہن میں جو what should I say بند ذہن تھے, اس کو مکمل طور پہ سچائی سے خداوند یسوع مسیح عیاں کرنے سے ڈر نہیں تھے رہے. تو دوسرا کوسچن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کے باعث خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹلی ان یہودیوں کو ابلیس کے ساتھ کہ وہ پریولیج حاصل کر رہے ہیں ابراہم کے ساتھ اپنے نسب نامے کو جوڑنے کا, اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو ڈائریکٹلی ابلیس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جو واضح ریزن ہے وہ تو اس آیت کے اندر ہی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو ہم پورے پیسج کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ہمیں کچھ ریزنز پتہ چل جائیں گی کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ان کو ابلیس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. پہلی ریزن ہمیں 37ویں آیت میں ہی نظر آتی ہے, وہ یہ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ سچائی کو جاننے کی بجائے اس سچائی کو ختم کرنے کی طاق اور کوشش میں ہے. دوسری ہمیں 37ویں آیت میں ہی نظر آتی ہے کہ خداوند کا کلام ان کے دل میں جگہ نہیں کرتا. اور پھر 40ویں آیت میں ہم اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم 43 ورس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. تو یہ ریزن نمبر 3 ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایسی سٹانس خداوند یسوع مسیح کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ سوچیں اور کہیں کہ وہ ان کا جو تعلق ہے وہ ابراہم اور خدا سے نہیں ہے. وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی ان کا لائف سٹائل, ان کا کنڈکٹ, ان کا رویہ ایسا ہے اور ان کے کام ایسے ہیں جو کہ ابلیس سے منسب کیے جا سکتے ہیں. اور جو اس میں آیت میں ڈائریکٹ ورس لکھی ہوئی ہے وہ بھی قابل غور ہے. میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا 44ویں آیت کو, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. یہ ایک اور ریزن بتا دیا کہ جو شخص جہاں سے نکلا ہوتا ہے, جو اس کا اوریجن, جو اس کا سورس ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا بنے. کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ہیرو لوگ کہتے ہیں, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, اس کا فادر ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے باپ کا لائف سٹائل دیکھتا ہے تو وہ خواہشیں نہ صرف اپنے باپ کی زندگی میں دیکھتا ہے بلکہ وہ خواہشیں اس کے بچوں کی زندگی میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ زیادہ پڑھائی میں مشغول ہے اور وہ ایجوکیشن سے لیے پیشنیٹ ہے تو وہ بچہ بھی چاہے گا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے, اب یہاں پہ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں جو ڈائریکٹلی یہودیوں کو ایسوسیٹ کرتی ہیں ابلیس سے, اور وہ کیا ہے؟ پہلی, وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں, اس میں ڈی این اے نہیں ہے ٹروتھفلنس کا. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں, ایک تو شیطان کو خونی کہا گیا. کچھ سکولرز اس کو کہتے ہیں کہ میں بھی یہ اشارہ ہے ہابل اور قائن کی طرف اس سٹوری میں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس سے بھی پہلے ہم باغ عدن کا جو نیریٹیو ہے, سٹوری ہے, اس میں جائیں تو جو ایک روحانی موت کا سبب بنا ابلیس, وہ زیادہ اوتھینٹک مجھے لگتا ہے کہ کیسے اس نے ورگلا کر, دھوکہ دے کے, ڈسیو کر کے آدم اور حوا کی جو پرفیکٹ اور کامل زندگی تھی خدا کے ساتھ تعلق کی, اس کو ختم کر کے ان کو موت کو, ڈیتھ کو انٹروڈیوس کروایا. اور اس کے بعد کہ وہ جھوٹا ہے,
اور جھوٹے سے مراد ڈسپشن ہے. میرے خیال ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہاں جو ابلیس کے تعلق سے کہ وہ خونی ہے, ہاں جی, تو کیا یہ مطلب خدا یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے ابراہیم تو میرے قتل کی کوشش میں نہیں تھا؟ یس, تو کیا جی یہ بالکل جی, کہ وہ یہاں بھی لکھا ہے ٹیکسٹ میں کہ وہ تم کوشش میں ہو, یہاں پہ 37ویں آیت میں, تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو. تو وہاں پر ڈیفینیٹلی وہ دے آر ٹرائنگ ٹو مرڈر جیسس. تو وہ میرا خیال ہے خدا یسوع مسیح اس کو کنیکٹ کریں کہ جیسے شیطان سچائی سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس سچائی کو قبول نہیں کرتا. میں تم سے سچائی بتا ضرور رہا ہوں لیکن تم اس کو قبول نہیں کر رہے, بلکہ کانٹراڈکٹری اس کو ختم کرنے کی طاق میں ہے, مجھے مارنے کی طاق میں. اور اس کے بعد جو جھوٹ کی مثال ہے وہ اس کے ڈسپشن سے مجھے لگتا ہے کہ شیطان کا آغاز ہی جب وہ ہوا کے پاس گیا تو اس نے آغاز ہی ڈسپشن سے کیا ہے, اس کو خدا کے پاک کلام کو ڈسٹورٹ کیا. تو اس حوالہ میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے جو شیطان ہے وہ آج بھی اگر خونی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ لوگوں کی ہلاکت چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ خدا یسوع مسیح کی ذات سے منجی کے طور پر ایک ذاتی نجات دہندہ کے طور پہ متعارف ہوں. اور جو کوئی بھی خدا یسوع مسیح کی ذات کو نہیں جانتا الٹیمیٹلی وہ موت کی طرف, ابدی موت کی طرف جاتا ہے. تو وہ نہ صرف خونی اس وقت سے ہے بلکہ آج بھی اس کی کوشش ہے کہ خدا کے لوگ ہلاکت کا نظارہ کریں. لیکن خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ بی لائک دیم, اور وہ ابلیس کے ساتھ ان کی کریکٹرسٹکس کو اس لیے جوڑیں کیونکہ ان کے کام, ان کا رویہ اور ان کے لائف سٹائل ابلیس کی مانند ہے. سو یہ کچھ ریزنز ہیں جو اس ٹیکسٹ میں سے ہمیں ملتی ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور یقیناً جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جس کا جو بھی اوریجن ہے یا جہاں سے بھی وہ نکلا ہے اس کے کام بتاتے ہیں کہ, اور اس کی جو اس کے اندر خواہش ہے وہ ویسی ہی موجود ہوتی ہے جو اس کے اوریجن کی ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے باپ کو دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کرتا ہوں, اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے وہ کام نظر آتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے خدا باپ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, یسوع مسیح بھی اسی لیے آئے تاکہ وہ ہمیں زندگی دیں. اور جیسے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اور تم وہ کرتے ہو جو تم نے اپنے باپ سے سنا ہے, تو تمہارا باپ یعنی ابلیس جو ہے یہ اس کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں, اس کے سے کام کرتے ہیں جو وہ کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو کام ہے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اوریجن کیا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ یہ یہودی کہتے رہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں یہودی ہیں یہودی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے, مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ جو صرف نام کے یہودی ہیں اور صرف کہلاتے یہودی ہیں اور ہیں نہیں ہیں, تو یہ وہ یہودی ہیں جو صرف کہلاتے ہیں کہ ہاں جی ہم یہودی ہیں, ہم یہودی. ایسے بہت سارے لوگ آج بھی جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں مسیحی ہیں, لیکن ان کے کام مسیح جیسے نہیں ہیں. اگر ہمارا اوریجن مسیح ہے, اگر ہمارا تعلق, ہماری نسبت مسیح سے جڑی ہے اور ہم وابستہ ہیں مسیح کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی خواہش نظر آنی چاہیے, مسیح کے کام نظر آنے چاہیے, اور مسیح جو کہتا ہے کرتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے نظر آنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو یسوع مسیح یہودیوں سے کہہ رہے ہیں, ان نامی مسیحیوں سے بھی یسوع مسیح وہی کہہ رہے ہیں, بھی پیتے تم شراب ہو اور کہتے تم یہ ہو کہ ہمارا اوریجن مسیح کے ساتھ ہے, جی ہم مسیحی ہیں, اور کرتے تم غلط کاریاں ہو, بہت سارے غلط کام, اور کہتے ہو کہ ہم مسیحی ہیں. تو ایسے لوگ تو مسیحی نہیں ہیں کیونکہ ان کا اوریجن ہی ثابت نہیں کرتا ہے یا ان کے کام ہی ثابت نہیں کرتے ہیں. سو درست بات یہ ہے کہ جو لوگ مسیحی کہلوانے کے دعوے دار ہیں ان کے کاموں سے پتہ چلے گا کہ وہ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں. سو کام بتائیں گے, جیسے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس بات کے تعلق سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.